جب मीडिया से बात की थी तो मैंने कल भी कहा था और मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। थोड़ी शाम को कुछ देर के लिए खबर आई थी, नहीं नहीं जी वो बिल्कुल हम बैठ रहे हैं, हम नाम भी दे दिए थे उन्होंने, लेकिन मैंने कल भी कहा था ये नहीं बैठेंगे, ये नहीं बैठ सकते, बिकॉज इनका एजेंडा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को जो दरपेश मसाइल हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, उन तमाम को जो है वो देखना नहीं है। इनका एजेंडा पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, इनका एजेंडा पाकिस्तान में पोलराइजेशन है, इनका एजेंडा पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी फोर्सेस जो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करना है, और ये आज से नहीं है। मुझे अगर आपको मुझे याद कराना पड़े तो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तब भी वो कहते होते थे कि तालिबान हमारे भाई हैं, हमें उनको दफ्तर बना के देने चाहिए। इन्होंने उनको फंड्स भी दिलवाए केपीके की गवर्नमेंट से, और उनको जो है वो जब दौरे हुकूमत में थे तो उनको पैटर्नाइज करते रहे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा जब नेशनल एक्शन प्लान बना, पिछला नेशनल एक्शन प्लान, और एपीएस का एक बहुत बहुत तकलीफ दे वाक़या वो आज भी याद आता है तो दिल दहल जाता है। उस वाक़े के बाद अल्लाह जाने इसको वो अकल कैसे आई, और वो अकल का भी एक बैकग्राउंड ये है कि क्योंकि बंदे पीछे चारे रह गए थे सामने बैठने वाले, धरना जो है वो तकरीबन दम तोड़ चुका था, और धरने को वाइंड अप करने के लिए इनको सेफ एग्जिट चाहिए था, तो इनको जो है वो उस बैठना पड़ा उस कमेटी के अंदर, और एक नेशनल एक्शन प्लान बना। उसके बाद ऑपरेशन ज़रबे अर्ज़ हो, रद्दुल फसाद हो, ऑपरेशंस के ज़रिए जो दहशतगर्द पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, जो उनके नुमाइंदे थे, जो स्लीपिंग सेल्स थे, सबको यहाँ पर तबाह कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया, और पाकिस्तान में कुछ साल अल्लाह का कर्म है कि बहुत अमन रहा, बहुत सुकून रहा। अपने दौरे हुकूमत में तो जैसे मैंने आपसे कहा कि उनको बसाया भी ला के उनके बारे में बात करने की भी इजाज़त नहीं थी, और हर तरह से पैटर्नाइज करके, इवन यहाँ ये कि जो लोग पकड़े गए थे, जिन लोगों को सजाएं हुई थी, उनको सदारती माफ़ी दिलाकर उनको दोबारा पाकिस्तान में लाकर बसाया गया, और उसका फिर उन्होंने आपने उसका फ्रूट भी देखा। जो ज़मान पाक के बाहर आपको वही दहशतगर्द जो सदारती माफ़ी पे छूटे थे, वो इमरान खान की सिक्योरिटी करते हुए और इमरान खान की पार्टी के बेचारे मासूम बच्चों को पेट्रोल बम जो है वो बनाना और चलाना सिखाते हुए पूरी मीडिया की आंख के ज़रिए पूरी दुनिया ने देखा। और इनको तालिबान खान जो है वो हमेशा कहा जाता रहा, जो गलत नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि आज जब पाकिस्तान के अंदर दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है, बल्कि बुरी तरह सर उठा चुकी है, उस वक़्त ये कैंपेन्स पहले करना कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, उसको डीमोरलाइज करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये इनकी गलत फहमी है। जो हमारे जवान पुलिस के हों या जो रेंजर्स हो, पाक फ़ौज के जवान हों, ये तमाम शहादत के जज्बे के साथ यूनिफॉर्म पहनते हैं। सो इनको ये डीमोरलाइज करना सोशल मीडिया पे जो है बदतमीज़ी के साथ, किसी लफ्ज़ कैंपेन के साथ, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जो बाहर बैठे इमरान खान की पार्टी के जो भगौड़े हैं, और जिस तरह से वहाँ पर बाकायदा कुछ फर्म्स ऐसी हायर की हुई हैं जो पाकिस्तान से यहाँ चंदे के पैसे लेके जाते हैं, और वो चंदा जो है वो हासिल जो है वो खैराती कामों के लिए किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो लॉबियस्ट फर्म्स हों या वो इंटरनेशनल जो इदारे हैं, उनके साथ ये लाखों डॉलर जो है ये कैसे अदा होते हैं, ये कौन अदा करता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर यह है कि ये भी अब तो मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि इतना बड़ा इवेंट आज पाकिस्तान में हो रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी सर जोड़कर अपने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए,
اپنی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اس ملک کی جغرافیائی اور جو تمام باؤنڈریز ہیں اس کو سیکیور کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھی ہے، اور ایک طریقے بائیکاٹ ہے۔ جو اس کے ساتھ نہیں بیٹھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ ان کو واقعی عمران خان اور اس کی سیاست پاکستان سے اوپر لگتی ہے، یہ پاکستان کو جو ہے وہ شاید کوئی ایسی چیز سمجھتے ہیں جس میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ پاکستان سے کوئی بہت اوپر کی چیز ہے۔ ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو پاکستان سے، پاکستان کی عوام کے جان و مال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب کے پی کے جو اس وقت فرنٹ لائن دہشت گردی کا شکار صوبہ ہے، جس کو 600 ارب روپے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے دیے گئے، آج تک نہ وہاں سی ٹی ڈی بن سکا، نہ وہاں آج تک جو پولیس ہے اس کو اکوپڈ کیا جا سکا، وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے، یہ بھی اپنے طور پر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور وہاں پر اس پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس اس صوبے کی ذمہ داری ہے، امن و امان برقرار رکھنے کی پہلی پرائمری ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے لیے ان ایڈ بلا سکتے ہیں جس کو بھی سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو وہ بلانا چاہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر آپ کا لینا دینا کوئی نہیں، آپ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو بھی سلوک ہو، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کو مٹن ملا ہے کہ نہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن تھانے پہ جو ہے وہ حملہ ہو گیا ہے، آپ کے جو ہے وہ جعفر ایکسپریس جو ہے وہ اغوا کر لی گئی ہے، آپ کے جو خیبر پختونخوا کے اندر لوگ جو ہے وہ رات کو باہر نہیں نکل سکتے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہے ان کے جو انہوں نے کہا ان کے پتہ نہیں سیلنگ کے اندر سے چوہے گرتے ہیں، وہ گرے ہیں کہ نہیں، عمران خان کو جو ہے مٹن پورا پکا ہوا تھا کہ نہیں پکا ہوا تھا، اور جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ کمال ہے۔ ابھی جھوٹ بولا کچھ دن پہلے کہ مجھے سحری نہیں مل رہی ان کو، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ رہے۔ بھائی روزہ نہ رکھنے کے اور بہانے کو ڈھونڈ لو خدا کے واسطے، سحری پہ مت ڈالو۔ اور لیکن یہ ہے کہ جن کی آنکھ نہیں کھلتی، جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے، وہ ان کی مرضی ہے، اس پہ مطلب میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں۔ لیکن آپ پاکستان کی عوام، چلے کچھ فیصد صحیح جو آپ کے ساتھ ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے لوگ جنہوں نے آپ کو بقول ویسے آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں فارم 47 کا مینڈیٹ آپ کو وہاں بھی ملا ہے، لیکن ان کی بھی آپ کو جان و مال کے تحفظ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بی ایل اے جیسی دہشت گرد جماعتیں، گروپس، اور وہ گروپس جو اس دن بھی جعفر ایکسپریس والے دن بھی افغانستان میں بیٹھ کر اپنے ہینڈلر سے گفتگو کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا کہ نہیں افغانیوں کو نہ بھیجنا بھی نہیں چاہیے، ان کو شہریت بھی دیں اور ان کو یہاں بسائیں بھی، جبکہ ریاست کی پالیسی جو ہے وہ افغان مہاجرین جو ہمارے پاس ہمارے بھائی آئے تھے، جن کو ہم نے بہت سال جن کی مہمانداری کی، ان کو اب اپنے وطن واپس لوٹ جانا چاہیے۔ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ آپ ہمارے پاس خود پاکستان کی عوام جو ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، یقیناً ہم نے مہمانداری جو ہے وہ کر لی، لیکن ہمیں اپنے شہریوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے خلاف باہر سے سازشیں ہو رہی ہیں، یہ اتنا اتفاق کیوں ہے کہ آپ ہمیشہ یہ تحریک فساد، یہ تحریک بائیکاٹ، تحریک انتشار، جو مرضی کہہ لیں، یہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہوئی نظر آپ کو کیوں آتی ہے؟ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہو تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، تحریک انصاف آپ کو نظر آئے گی۔ پاکستان جو ہے وہ بی ایل اے جیسی دہشت گرد جماعتوں کو سپورٹ کرنا ہو، آپ کو تحریک فساد نظر آئے گی۔ طالبان کو، ان کے ایکسٹریمسٹ گروپس کو پیٹرنائز کرنا ہو، آپ کو تحریک فساد نظر آئے گی۔ پاکستان کے خلاف لابیسٹ فرمز کو ہائر کر کے پاکستان کے اداروں کو ملائن کرنا ہو، آپ کو تحریک فساد نظر آئے گی۔ پاکستان کے اندر رہ کے، پاکستان کے اندر لانگ مارچز کر کے، پاکستان کے اندر جو اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے، جو پاکستان کے اندر کوئی بڑا ایونٹ ہونے جاتا ہے، آپ جو ہے وہ لشکر کشی کرنے کے ساتھ جو ہے وہ آپ وفاق پہ یا کسی دوسرے صوبے پہ آپ یلغار کرتے ہیں، تحریک انصاف نظر آتی ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے۔ جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ ان کا ایجنڈا ہے پاکستان کے اندر یہ سب کرنا، اور یہ ایجنڈا مجھے شوق نہیں ہے غداری کارڈ بانٹنے کا، فلانے کرنے کا، لیکن میرے دماغ میں سوالات آ رہے ہیں کہ آخر پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایجنڈا
کسی پاکستانی کا تو نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ کس کا ایجنڈا ہے جس کو یہ کر رہے ہیں؟ اور آج جو انہوں نے بات کی، جو پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم آئیں گے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں نا، ایسا کریں کہ ہمیں عمران خان سے پہلے ملا دیں، پھر ہم جائیں گے جو ہے وہ سلامتی کمیٹی میں۔ سوال یہ ہے کہ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے سوال آیا دماغ میں کہ کیا ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نے کوئی پاکستان کے خلاف لائن لینی ہے جو یہ پوچھنے جا رہے ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اڈیالہ کا قیدی جو ہے وہ پاکستانی ہے، وہ محب الوطن ہے، تو اس کو ہر پاکستانی کی طرح اس وقت اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ، اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ، سب کے ساتھ یک زبان ہو کے کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان سے کوئی دوسری لائن لینا چاہتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ عمران خان ہمیں دوسری لائن دے گا ہمیشہ کی طرح کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی نیشنل ایکشن پلان بننے نہ پائے، دہشت گردوں کے سلیپنگ سیل جو ہیں وہ یہاں سے ختم نہ ہو پائیں، پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہمارے ارد گرد سے ہو رہی ہیں، جو ہمارے دشمن ممالک کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ کیا یہ لائن لینا چاہتے تھے؟ سمپل سی بات ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، پاکستان کو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں اس پہ ایک نئے ایکشن پلان کی اور ایک نئے اقدامات کی ضرورت ہے، اس کے اوپر سب کو اکٹھے ہونا ہے۔ اس کے اوپر صرف وہی اکٹھا نہیں ہو سکتا جو پاکستان کا بھلا نہیں چاہتا۔ تو یہ بہانے بنانا، کبھی یہ کہنا کہ جو ہے وہ اس کو پرول پہ رہائی دے دیں، وہ لے کے یہاں آ جائے، او بھائی جب وہ وزیر اعظم تھا وہ تو تب نہیں بیٹھا، وہ تو تب نہیں بیٹھتا تھا، اب وہ اس کو اڈیالہ سے آپ لے بھی آئے اور آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ پاکستان کے بھلے کی بات کرے گا، اس کو اپنی ناک سے آگے نظر ہی نہیں آتا، وہ پاکستان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا، کیونکہ جس شخص نے پاکستان کو سری لنکا بنانے کے وعدے کیے تھے اس سے پاکستان کی بہتری ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ، جو پاکستان کے اوپر ہر وقت اپنی پارٹی کو پریشرائز کرتا ہے ان کے اوپر جلغار کر کے رکھو، اور جو بات نہیں مانتا اس کے ساتھ جو جیل میں ہوتا ہے وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے، کبھی آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ ان کو کن کن خطابات سے نوازا جاتا ہے وہاں پہ جو لیڈران جاتے ہیں، بیچارے لیڈران بن کے جاتے ہیں اپنی طرف سے۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ جو باقی لوگ ہیں اس پارٹی کے اندر، ان سب کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اوورسیز کے اس سوشل میڈیا بریگیڈ نے، جس کو پاکستان کے خلاف گالیاں دے کر پاکستان کے خلاف سازشوں میں شامل ہو کر ڈالر ملتے ہیں، اور وہ ڈالر بھی کما رہا ہے، پاکستان کے اندر جو پولرائزیشن کا ایجنڈا ہے، پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں اس کو پیٹرنائز کر کے بھی ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ان کی تو مطلب پانچوں گھی میں ہے اور سر کڑائی میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو یہاں پاکستانی ہیں اور جن کے نام پہ آپ سیاست کرتے ہیں، جن سے آپ ووٹ مانگتے ہیں، ان کی سلامتی اور سیکیورٹی کی جو ہے جب بات آتی ہے تو آپ بائیکاٹ پہ چلے جاتے ہیں، وہ کووڈ کے معاملے میں ہو، وہ بے شک ہمارے پاس انڈین سٹرائکس کے اوپر ہو، یا یہ اب جو ہمارے خلاف ایک دہشت گردی کی نئی جنگ کھڑی کی گئی ہے، آپ کو اس پہ ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ اور جو شخص جس کی ساری بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے مٹن نہیں ملا، مجھے بیٹوں سے بات نہیں کرائی، حالانکہ 16 دفعہ 16 ٹائمز عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے ملاقات ہو چکی ہے، بات چیت ہو چکی ہے فون کے اوپر۔ بیٹے ان کے ملنے نہیں آتے، ویسے اگر ملنے آ جائیں تو ملاقات میں بھی حرج نہیں ہے، ان کو بلایا بھی جا سکتا ہے، وہ خود نہیں آتے، ویسے دبئی سے ہو کے چلے گئے تھے میچ دیکھ کے، اچھا ہوتا کہ والد صاحب کو بھی ملنے آ جاتے۔ لیکن وہ سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے باہر سے بیٹھ کے۔ اب سوال یہ ہے کہ، اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، کئی دفعہ مختلف چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، مختلف آڈیوز بھی آئی ہیں، مختلف چیٹس بھی سامنے آئی ہیں، جس کے اندر جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں